बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना ए मरागश्तहा मावती चारुकाना कानून बाबता सरपदी दई। आज हम माशरे में देख रहे हैं कि मुसलमान दूसरे मुसलमान पर कुफ्र का फतवा लगा रहा है। तकफीर का जो इख्तियार है वो किसको हासिल है? दीनी शरी लिहाज से हम ये तमाम चीज़ों पर अभी बात करेंगे इस सेगमेंट में कि आया क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के कौल और फ़ेल या उसके इख्तियारात या उसके अकीदे पे कोई फतवा लगा सकता है? अगर वो ऐसा करता है तो इस्लामी रोशनी में, शरीयत की रोशनी में, इस्लामी कवानीन में उसको कैसे देखा जाएगा? और तकफीर का फतवा जो है वो कौन लगा सकता है, किन बुनियाद पे लगा सकता है और क्यों लगा सकता है? शरीयत इसकी इजाज़त किस तरह देता है? आजकल हम अपने माशरे में देख रहे हैं कि हर कोई अगर काम करता है या किसी अकीदे से कोई मुसलमान काम करता है तो उस पर फ़ौरन ये फतवा लगा दिया जाता है कि ये काफिर है। ऐसा क्यों? इन तमाम पहलुओं पे अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अल्लामा रफ़ीक सल्फ़ी साहब, जो कि माहिर मजहबी स्कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। आपने अपना वक्त दिया उसके लिए भी शुक्रिया आपका। अच्छा अल्लामा साहब, आज हम बात कर रहे हैं बड़ा एक हम देखते हैं कि सेंसिटिव इशू भी है, बड़ा नाजुक इशू भी है। ये पहले तो आप ये तकफीर का जो मफहूम है उसको थोड़ा बयान करें कि जगह जगह हम देखते हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जो है वो तकफीर का फतवा लगा देता है, तो क्या ऐसा वो कर सकता है? जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बिल्कुल जैसा आपने जिक्र किया, एक मुश्किल बहस है। बिल्कुल इज्तिनाब और एहतियात बरतनी चाहिए। तकफीर का फतवा देते हुए, किसी को काफिर कहते हुए, काफिर का फतवा देते हुए इंतहाई खतरनाक मामला है। इतना खतरनाक मामला है कि जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है सही बुखारी के अंदर, अगर कोई अपने भाई को काफिर कहे और वो ऐसा ना हो तो ये कलमा उसकी तरफ लौट कर आता है। यानी अगर वो काफिर नहीं है, बंदा किसी को काफिर कह रहा है तो खुद ही काफिर बन जाता है। आप सोचिए कितना खतरनाक मामला है तकफीर का। ठीक है, तो तकफीर किसी की करना आमी आदमी के लिए तो बिल्कुल कतई जायज नहीं। ये इख्तियार आम मुसलमान के पास नहीं है, बल्कि शख्सी तकफीर का तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए किसी का नाम लेकर। हाँ, अगर अमलन भाई फलां एक अमल नहीं हो रहा या फलां अमल का इनकार किया जा रहा है तो उमूमी गुफ्तगू की जा सकती है कि ये फलां अमल का इनकार करना ये कुफ्र है। जैसे कोई नमाज का इनकार कर रहा है तो नमाज का इनकार करना कुफ्र उमूमी करनी चाहिए। नाम लेकर बंदे की तकफीर करना, इससे इज्तिनाब करना चाहिए। खतरनाक मामला है। आपके पास दलाइल होने चाहिए, आपके पास हुज्जत होनी चाहिए, आपके पास तमाम चीजें होनी चाहिए। बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस भी है कि अगर बंदे के अंदर 99 चीजें मौजूद हैं और एक चीज ऐसी है जो गुंजाइश देती है तो गुंजाइश पर ही अमल किया जाएगा। ठीक है। अच्छा अल्लामा साहब, इसमें ये जो जगह जगह हम देखें कोई भी मुसलमान कोई ऐसा काम कर लेता है जो कि या तो उसकी लाइल्मी में होता है या इल्म में होते हुए भी गलती से उससे हो जाता है, तो उसको भी डायरेक्टली जो है वो ये फतवा लगा देना कि ये काफिर है या इसने कुफ्र किया है, या उसको डायरेक्टली तकफीर का फतवा लगा देना, तो इसको कैसे देखा जाएगा? जैसे मैंने जिक्र किया है कि मसला बड़ा किसी पर फतवा लगाना इंतहाई खतरनाक काम है। ठीक है ना। एक आम आदमी के लिए तो बिल्कुल ही जेब नहीं देता वो किसी पर मुफ्ती बन जाए, बल्कि इसके लिए तो ये तकफीर कौन करेगा, ये भी एक सवाल हो सकता है कि तकफीर कौन करेगा। तो तकफीर करने के लिए ये उलमा का पूरी लजना जिसे कहते हैं गिरोह, और वो भी आम मुफ्तियान नहीं, आम उलमा नहीं, बल्कि मुहक्किक उलमा का गिरोह, लजना, वो अगर फतवा जारी करेगी, और फिर खाली फतवा जारी नहीं होगा, उसकी तकफीर के सबूत होना भी जरूरी है। अगर तकफीर के सबूत नहीं है, बगैर तकफीर के, बगैर सबूत के किसी पर तकफीर करना इंतहाई खतरनाक मामला है, इंतहाई खतरनाक मामला है। इसी तरीके पर किसी को गुंजाइश देनी चाहिए। गुंजाइश इतनी देनी चाहिए कि अगर 1% भी मौजूद है, कोई गुंजाइश बनती है तो जरूर देनी चाहिए। बाकी छोटी छोटी बातों पर फतवे सादिर करना और किसी को इस्लाम से खारिज कर देना, ये कतई जायज नहीं है, कतई जायज नहीं है। इस्लाम ने इसकी मुमानत की है।
اب ایک حدیث کافی نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی کو کافر قرار دیتا ہے اگر وہ کافر نہیں ہے تو خود کافر بن جاتا ہے. یعنی کتنی خوفناک بات ہے, آپ سوچیں تو صحیح نا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اور بالکل علماء لجنہ جسے چاہے اور ثبوت کے ساتھ. ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک مفتی کسی کو کہہ دے کافر ہے, ایک جھٹا کسی کو کہہ دے کافر ہے, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. جی اچھا علامہ صاحب, اس میں اگر مفتی یا علماء کو کیا یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تمام کے تمام بیٹھ کے کسی کو اس طرح سے ڈکلیئر کریں گے؟ کن وجوہات پہ وہ کر سکتے ہیں؟ وہ وجوہات ایسی کیا ہو سکتی ہیں جن کی بنیاد پہ وہ بیٹھ کے یا کسی کو جو ہے وہ اس طرح تکفیر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے کہ تکفیر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے وجوہات کیا ہیں, وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر کسی کو واضح کفر کا صدور ہونا. اگر کسی نے قولاً یا عملاً, اور اس میں طویل بھی نہیں کر رہے, کوئی تطویل بھی نہیں کر رہے, بالکل واضح کفر کا صدور کیا ہے, تو پھر اگر اس میں تھوڑی تعویل بھی ہے تو پھر بھی آپ فتویٰ صادر نہیں کر سکتے. جیسے قاعدہ ایک ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال, جب احتمال آ گیا کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو واضح طور پر کفر کا صدور ہو, اور یہ کون کریں گے؟ یہ ایک آدمی نہیں کرے گا بلکہ یہ ماہر علماء مفتیان کی لجنہ یعنی پوری جماعت کرے گی. اسی طرح اقامت الحجہ, کسی کو کافر قرار پہلے تو دیا نہیں جا سکتا, اگر کوئی ایسا کام اس سے مستند ہوا ہے تو صادر ہوا ہے تو اس کے لیے دلائل ہونے چاہیے, اور دلائل بھی واضح ہونے چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں جی اس کے دل میں ایسا ہے, تو کیا کسی کا دل کھول کے دیکھا ہے؟ تو واضح دلائل کے ساتھ اس کا بیان کیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور اگر واضح دلائل میں بھی تھوڑی سی کمی ہے تو پھر بھی آپ کسی پر تکفیر کا فتویٰ نہیں کر سکتے. اور تکفیر جی علامہ صاحب, اچھا یہ جو مجتہدین کے بارے میں ذکر ہوتا ہے کہ وہ مجتہدین جو ہوں گے وقت کے, وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کریں گے یا صرف علماء یا مفتی؟ مطلب میں نے جو ذکر کیا علماء یا مفتیان کی جماعت, تو وہ علماء اور مفتیان کی جماعت مجتہدین ہوتی ہے نا. مجتہدین کوئی الگ چیز نہیں ہے. اجتہاد کوئی عامی آدمی تو نہیں کر سکتا, اجتہاد کوئی جاہل آدمی تو نہیں کر سکتا, اجتہاد کوئی چلتا پھرتا آپ ہی, بلکہ اجتہاد کرنے کے لیے بھی تو معرفت ہونی چاہیے نا, ادراک ہونا چاہیے, اس کے پاس علم ہونا چاہیے, اور جس کے پاس علم ہوگا تو وہ عالم ہے, وہ مفتی ہے, وہ محقق بھی ہے, وہ مفسر بھی ہے. اور باقاعدہ ایک آدمی, دو آدمی, تین آدمیوں کا فتویٰ بھی قبول نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, اور پیر کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوتے ہیں. امت میں انتشار ہوتا ہے, قتل و قتال ہوتی ہے, فتنہ فساد ہوتے ہیں, مسلمانوں میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں, فرقہ واریت ہوتی ہے, اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں جواب دہی کہ آپ نے کسی پر ناحق کفر کا فتویٰ دیا تو یہ گناہ کبیرہ ہے, اور گناہ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, تو ایسا نہیں ہے کوئی کسی نے دے دیا فتویٰ اور عام سی باتیں نہیں. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں حساس معاملہ ہے, اس سے بالکل بچنا چاہیے, سنگین معاملہ ہے. صرف اور صرف قضات شرعیہ علماء, اور علماء مع دلیل کے ساتھ بات کریں گے تو, اور پھر وہ اس پر حجت قائم کریں گے, اقامت الحجہ. اگر یہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر اصولی قاعدہ نہیں ہے, دلائل بھی نہیں ہے, تو کوئی گنجائش بھی نکلتی ہے, پھر بالکل تکفیر کا اختیار کسی کے پاس بھی نہیں. اچھا علامہ صاحب, اگر کوئی شخص جو ہے وہ مسلمان ہے اور وہ تمام وہ کام کر رہا ہے جو کہ ایک مسلمان پہ واجب ہے, اس کو کرنے چاہیے, اور اس کے منہ سے ایسی کوئی بات, ایسی کوئی چیز یا ایسا کوئی فعل ہو جاتا ہے, تو کیا ڈائریکٹلی اس پہ اسی طرح کا ایکشن لیا جائے گا یا اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ معافی بھی اپنی مانگ سکتا ہے, یا اگر وہ معافی مانگ سکتا ہے, اپنی غلطی کو مانتا ہے, تو کیا اس کو معاف کر دیا جائے گا یا اس کو اس طرح سے فتویٰ لگا دیا جائے؟ پہلے تو میں نے شخصی کفر کی تکفیر کی نفی کی ہے. شخصی تکفیر بہت خطرناک ہے. کسی سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہے تو اس عمل کی وجہ سے, اس عمل کا اس نے انکار کیا ہے, اگر وہ توبہ کرتا ہے, رجوع اللہ کرتا ہے, اپنی غلطی پہ نادم ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ہاں, تو بالکل وہ کوئی حرج نہیں ہے, وہ توبہ کرے اور اس کی توبہ کو قبول کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اور اگر وہ اپنی غلطی کا اقرار بھی کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, اور اس کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ اس سے غلطی سرزد ہوئی ہے, اگرچہ نہ جانے میں ہوئی ہے, تو وہ کوئی بالکل اس کی توبہ کا راستہ بھی ہے اس کے لیے.
اور معافی کا راستہ بھی ہے۔ جی اچھا، لاسٹ میں علامہ صاحب صرف یہ پوچھوں گی، اگر کوئی فتویٰ جاری کیا جاتا ہے کسی کے خلاف یا اس کو فتویٰ دے دیا جاتا ہے تکفیر کا، تو کیا وہ شرعی عدالت کو بھی اختیار حاصل ہے کہ وہ جو ہے کسی پہ شریعت کا فتویٰ جو اس طرح کا فتویٰ لگا سکتی ہے، صرف علماء کو حاصل ہے؟ جی جیسا میں نے ذکر کیا پہلے، تو بالکل حساس معاملہ ہے، جی کسی پر فتویٰ جاری کرنا نہیں چاہیے، اور کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ جی ایسا نہیں ہے ہر بندہ اٹھ کے فتویٰ جاری کر دے اور کافر کہہ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر علماء کے لجنہ نے کیا ہے تو پھر اسے کورٹ شرعیہ یا اس کے جو بھی معاملہ فورم ہوگا اس کو بلایا جائے گا جن علماء کی طرف سے یہ آیا ہے، اور وہ علماء دلائل دیں گے، اور دلائل کی بنیاد پر اگر سمجھیں گے، جج سمجھیں گے، قاضی سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے، ان کے دلائل کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر قاضی اور جج ان کے دلائل کو قبول نہ کریں تو اس کا بھی اختیار ہے۔ علماء سے لجنہ سے بڑھ کر عدالتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ قاضی ہیں، تو ان کا فیصلہ حتمی تصور ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک پر فتویٰ عائد کر دیا کسی نے اور کفر کا فتویٰ کر دیا، وہ کہتا ہے میں نے کیا ہی نہیں ہے، تو فیصلہ کون کرے گا؟ ٹھیک ہے نا، فیصلہ کون؟ فیصلہ عدالت کرے گی، اور اس کا فیصلہ ہر صورت میں قبول ہو جائے گا۔ تو لہذا میں نے بنیادی طور پر 3-4 باتیں کی آپ کے سامنے، تو سامعین کو، ناظرین کو سمجھنا چاہیے، اس کے لیے علم اور فہم ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کے ساتھ حجت قائم ہونی چاہیے، اس کے لیے معرفت ہونی چاہیے۔ ایسے کسی پر فتویٰ لگانا یہ سراسر ناانصافی اور زیادتی ہوگی۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا علامہ رفیق سلفی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا ٹائم دیا۔ یہاں ہمارے ساتھ موجود تھے مذہبی اسکالر علامہ رفیق سلفی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ اسلامی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں تکفیر جو ہے وہ کیا ہے، اس کا جو ہے اختیار کس کے پاس ہے اور کیوں وہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ آج کل کے ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ فوری طور پہ تکفیر کا فتویٰ جو لگاتا ہے، کیا یہ اختیارات اس کے پاس ہیں یا نہیں ہے، اور کیوں اور کن وجوہات پہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے فعل، قول یا اس کے عقیدے کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ آیا جو ہے اس نے یہ جو کام کیا ہے، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا کسی انسان کا کام نہیں، بلکہ اس وقت کے علماء کا کام ہے، اس وقت کے عالم دین کا کام ہے کہ وہ دیکھیں گے، وہ پوری طرح سے بیٹھیں گے اور اس پہ ریسرچ کریں گے کہ آیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن توبہ کا راستہ اس کے لیے بھی کھلا ہے۔ اس طرح سے کسی کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ تکفیر کا فتویٰ لگا دینا یا کافر کہہ دینا، کسی کو یہ اختیارات حاصل نہیں ہے، اس وقت کے علماء کرام کو حاصل ہے، لیکن یہ بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے کہ کسی ایک انسان، کسی مسلمان پہ آپ یہ فتویٰ لگا دیں۔ اسی پہ ہم نے بات کی، یہاں لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آتے ہیں۔